व्यूवर्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स आज की वीडियो में हम बहरे मर्दार के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, बहरे मर्दार में आम समुद्री पानी से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा नमक होता है। इसकी वजह से बहरे मर्दार एक बंद झील है जिसमें पानी इसके लिए अहम मावन दरियाए अर्दन से आता है, जो पानी बहारात के अलावा इससे बाहर नहीं निकलता। ये इलाका गर्म और खुश्क हालात की खसूसियत रखता है, जिसकी वजह से पानी की बड़ी मिकदार में बहारात बनते हैं। ये नमक और दीगर मानियात के अर्तकाज़ में इजाफे का बायस बनता है। जैसा कि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 37 बिलियन टन नमक मौजूद है। नंबर 2, ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ा मुफ्त सपा। बहरे मर्दात में नमकियात और मादनियात की ज़्यादा मिकदार का मतलब ये है कि इस आबी जिस्म में ताकतवर शफाबख्श खसूसियात हैं। लिहाजा बहरे मर्दार जिनके मसाइल जैसे कि एक्नी, चंबल के साथ साथ पट्ठों के दर्द और गंठिया के इलाज के लिए भी एक मकबूल मकाम है। लिहाजा बहरे मर्दार ज़मीन पर सबसे बड़ा मुफ्त सपा है, जो सियाहों और मकामी लोगों को यकसा तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। और अगर आप थोड़ी और खासियत चाहते हैं तो आपको बहरे मर्दार के साहिलों पर होटलों के आसपास काफ़ी ज़्यादा मुआलिज मिलेंगे। फैक्ट नंबर 3, कदीम ज़माने से सफ़ायाबी के लिए बहरे मर्दार के पानी का इस्तेमाल। हेरवर्ड द ग्रेट, जिसने 37 to 4 BC तक हुकूमत की, इसने बहरे मर्दार के साहिल पर दुनिया के सबसे पहले हेल्थ रिजर्व में से एक की तामीर की। क्लियोपेट्रा भी बहरे मर्दार से मोहब्बत करती थी और इसकी मसनूआत को अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती थी, और बहरे मर्दार के साहिलों पर कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री की तामीर का हुक्म देती थी। फैक्ट नंबर 4, बहरे मर्दार के पानियों पर आसानी से तैरने का तजर्बा। बहरे मर्दार के पानी में नमक की ज़्यादती का मतलब ये है कि लोग इसकी सतह पर इसकी कुदरती अफजाइश की वजह से आसानी से तैर सकते हैं। बहरे मर्दार की सतह पर कॉर्क के टुकड़ों की तरह डोलते हुए महसूस करना न सिर्फ अहम तफरीह की तजर्बा है, बल्कि आराम करने और दिन के अहम तरीन मकामात को देखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। फैक्ट नंबर 5, ज़मीन पर सबसे कम नुक्ता। इंतहाई नमकियात के अलावा बहरे मर्दार ज़मीन पर सबसे निचला नुक्ता होने के लिए मशहूर है। इसकी सतह समुंदर से तकरीबन 423 मीटर नीचे है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे निचला दरिया इसमें बहता है। दरिया उर्दन, जो अपनी वसीयत, शोहरत और महसूस जोग्राफिया के लिए जाना जाता है, बहरे मर्दार में बहता है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली में बहता है और ज़्यादा दबाव में बहता है, जिससे ये दुनिया का सबसे निचला दरिया है। फैक्ट नंबर 7, सनबर्न का इम्कान कम होता है। बहरे मर्दान में सनबर्न का इम्कान दीगर मकामात के मुकाबले में कम होता है। इसका मुकाम सतह समुद्र से नीचे होने की वजह से UV जहाँ नुकसानदेह शुआएं तेज़ कुदरती तहों के ज़रिए फ़िल्टर होती हैं, इनमें इजाफी माहौलियाती तह, बहरे मर्दार के ऊपर बहारात की तह और मोटी ओजोन तह शामिल हैं। इन तहों के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सनबर्न के इम्कान कम होते हैं। फैक्ट नंबर 7, बहरे मर्दार जदीद आसार कीमा में सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक है। बहरे मर्दार में 1947 शुमाली मगरब किनारे पर गुरबत कमरान के करीब वादी कमरान में 11 गारों में बहरे मर्दार पाया गया। महतूतात ने पुराने अहदनामे के मतन का मुताला करने से मुहक्किकीन और माहिरीन की दिलचस्पी को जन्म दिया। कदीम सदियों में इसका कुछ मवाद इस्तेमाल किया जाता था। बहरे मर्दार की एक गैर मामूली खसूसियत ये है कि ये गहरे धब्बों से इसकी सतह तक मवाद उगलता है। यह मवाद कदीम मिस्रियों की मम्मी बनाने के अमल में इस्तेमाल करने का ज़रिया है। फैक्ट नंबर 8, बहरे मर्दार का इलाका ऑक्सीजन से भरपूर है। बहरे मर्दार का रकबा कम होने की वजह से वहाँ की हवाओं में 8% ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, जो हम में से अक्सर सांस लेने वालों को खुशी का एहसास दिलाती है। बहरे मर्दार को दुनिया में सांस लेने के लिए सबसे आसान जगह करार दिया जाता है। दूसरे सांस लेने वालों को बहरे मर्दार में सुकून मिलता है। फैक्ट नंबर 9, बहरे मर्दार ख़तरनाक हद तक सुगड़ रहा है। अगरचे बहरे मर्दार उर्दन के मकबूल तरीन सियाहती मकान में से एक है, लेकिन यह खतरनाक हद तक गायब हो रहा है। लेकिन पानी की सतह को मुस्तहकम करने के लिए $9 मिलियन की सरमायाकारी
کے لیے 2015 میں ایک معاہدے پر دستخط کیا گیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہیلو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اسلام کی جائے پیدائش ہے، جو دنیا کے دو اہم ترین مسلم شہروں مکہ اور مدینہ کا گھر ہے؟ یہ زمین پر 14واں سب سے بڑا ملک ہے، جس کی پیمائش 2.14 ملین مربع کلومیٹر سے زائد ہے، جس کی وجہ سے یہ تقریباً مغربی یورپ کے برابر ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے بارے میں اہم حقائق کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 1، سعودی عرب کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زائد تیل ہے۔ تیل پہلی بار سعودی عرب میں مارچ 1938 میں دمام آئل فیلڈ میں 1440 میٹر گہرائی سے بھی دریافت ہوا۔ آج ملک کے پاس دنیا کے ثابت شدہ پیٹرولیم کے ذخائر کا تقریباً 17% ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب میں 1 لیٹر پینے کا پانی 1 لیٹر تیل سے زیادہ مہنگا ہے۔ نمبر 2، گاور آئل فیلڈ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس میں 75 بلین بیرل تیل موجود ہے۔ نمبر 3، سعودی میں آج بھی اونٹوں کا کاروبار سب سے بڑا کاروبار ہے۔ ریاض ملک کی سب سے بڑی اونٹوں کی منڈی ہے، جہاں روزانہ تقریباً 100 اونٹ فروخت ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سب سے بڑی اونٹوں کی منڈی ہے۔ یہ بازار القاسم میں بریدہ کے مضافات میں 2 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور ہر روز صبح 6 بجے سے چلتا ہے۔ تاریخی طور پر اونٹ سعودی عرب کے لیے نقل و حمل کا اہم ذریعہ تھے۔ نقل و حمل کے دوسرے ظہار کی وجہ سے انہیں نقل و حمل کے ذریعے کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن سعودی ثقافت میں انہیں اب بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عربی اونٹ کا دودھ، خوراک اور چمڑے کا ایک قابل اعتماد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہ ملک دنیا کی بلند ترین عمارت تعمیر کر رہا ہے؟ مکمل ہونے کے بعد جدہ ٹاور دنیا کی پہلی 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی۔ نمبر 5، آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ یہاں کا زیادہ تر میٹھا پانی ڈی سیلفرائزیشن پلانٹ یا زیر آبی ذخائر سے آتا ہے۔ نمبر 6، سعودی عرب زیادہ تر صحرا ہے۔ ملک کا 95% حصہ صحرائی یا نیم صحرا کے طور پر درجہ بند ہے۔ ملک کے جنوبی حصے میں واقع رب الخالی دنیا کا سب سے بڑا ریت کا صحرا ہے۔ نمبر 7، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سعودی عرب ملک آسٹریلیا سے ریت درآمد کرتا ہے، کیونکہ سعودی کے صحراؤں میں پائی جانے والی ریت تعمیرات، شیشہ سازی جیسی سرگرمیوں کے لیے موزوں نہیں، اس لیے ملک کو ریت خریدنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، سعودی عرب میں سزائے موت بہت کم ہے۔ گزشتہ سال 2019 میں ملک نے اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہوئے 184 افراد کو پھانسی دی تھی۔ ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے۔ دیگر جرائم جو موت کی سزا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ ہیں قتل، عصمت داری، مسلح ڈکیتی، منشیات کا استعمال، زنا، اسلام کی توہین، شاہی خاندان کی توہین اور جادوگری۔ نمبر 10، سعودی عرب دنیا کا سب سے زیادہ صنفی علیحدگی والا ملک ہے۔ 2015 میں یہ خواتین کو ووٹ کی اجازت دینے والا آخری ملک بن گیا۔ موجودہ بادشاہ کی طرف سے خواتین کو گاڑی چلانے اور بغیر کسی سرپرست کے سفر کرنے کی اجازت دینے میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب بھی یہاں کی خواتین کو ان کے حقوق ملنے میں بہت وقت لگے گا۔ ملک میں خواتین کو زیادہ تر فیصلے اپنے سرپرست مردوں کی موجودگی سے کرنے پڑتے ہیں، جیسا کہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا، پولیس میں شکایت درج کروانا اور کبھی کبھی اسکول جانا۔ انہیں لباس کے سخت ضابطے کی مکمل پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 11، تارکین وطن کل آبادی کا 30% سے زائد ہیں۔ ملک جنوبی مشرقی ایشیا افریقہ سے لیبر فورس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔
سعودی عرب کی تقریباً 80% لیبر فورس غیر ملکی ہے۔ نمبر 12، شہزادہ سلطان 1985 بن سلمان امریکن خلائی شٹل ڈسکوری پر سوار ہونے والے اور خلا میں سفر کرنے والے پہلے سعودی، پہلے عرب اور پہلے مسلمان بنے۔ سعودیہ کی آبادی نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی 2/3 آبادی 35 سال سے کم، اوسط عمر 30 سال ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق 30.3% آبادی 14 سال سے کم عمر اور 34.7% کی عمر 15 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ سعودی عرب کی نوجوانوں کی 57% آبادی مردوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 13، سعودیہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی ہے۔ کنگ خالد ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ یہ تقریباً 300 مربع میل کی سطح رقبے کے ساتھ 192,000 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ ہوائی اڈہ سعودیہ کے عرب شہر دمام میں واقع ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی ہم ملیں گے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ہیلو ویورز، کیا آپ اپنے جسم کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں جانتے ہیں۔ انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو کیا ہے؟ نمبر 1، انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو جلد ہے۔ آپ کی جلد کا ایپیڈرمس، جو جلد کی سب سے باہر کی تہہ ہے، آپ کے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ جو جلد آپ کے پیروں کے تلووں اور آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہے، یہ جسم کی سب سے زیادہ موٹی تہہ ہے، جو تقریباً 1.5 ملی میٹر موٹی ہے۔ نمبر 2، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے ایک گردے کی ضرورت ہے؟ گردے خون سے فضلے کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایک گردہ کھو جائے تو کیا ہوگا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صرف ایک گردے پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، انسانی جسم اربوں بیکٹیریا سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم میں کھربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو بیماری اور سوزش کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے مدافعتی نظام کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور سوزش کا سبب بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں ان بیکٹیریا نے 4,30,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کیا۔ نمبر 4، شیرخوار بچے اس وقت تک نہیں روتے جب تک وہ کم از کم 1 ماہ کے نہ ہو جائیں۔ نمبر 5، بچوں کی پیدائش کے بعد بھی ان کی آنکھوں کی نالیوں کی نمو جاری رہتی ہے، اس لیے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور مختلف طبی حکام کے مطابق پیدائش کے بعد 1 سے 3 ماہ تک بچوں کے لیے آنسو کے بغیر چیخنا یا رونا بہت عام بات ہے۔ نمبر 6، مردوں کے پٹھوں کا حجم خواتین کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق، جو 1985 کے جرنل آف اپلائیڈ فزیالوجی کے شمار میں رپورٹ کیا گیا تھا، محققین نے 468 مردوں اور عورتوں کے نمونوں میں کنکال کے پٹھوں کے بڑے پیمانے اور تقسیم کا اندازہ کرنے کے لیے مقناطیسی گون کا استعمال کیا۔ مطالعہ کے مطابق، مردوں میں بہت زیادہ عضلات تھے اور جنس کا فرق خاص طور پر اوپری جسم میں نمایاں تھا۔ نمبر 7، آپ کی چھوٹی انگلی آپ کے ہاتھ کی طاقت کا 50% بنتی ہے۔ نمبر 8، جب ہمیں نزلہ، زکام یا فلو ہوتا ہے تو ہمارا جسم ناک سے جراثیم کو بہا کر صاف کرتا ہے۔ نمبر 9، انسانی جسم 60% پانی پر بنا ہے۔ نمبر 10، انسان وہ واحد جانور ہے جن کی ٹھوڑ ہوتی ہے۔ نمبر 11، انسان کے جسم میں اتنی چربی ہوتی ہے کہ وہ صابن کی 7 سلاخیں تیار کر سکتا ہے۔ نمبر 12، انسان اپنی زندگی میں اوسط قد آدمی 33 ٹن کھانا کھاتا ہے، جو کہ 6 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔
نمبر 13، انسان اپنی زندگی میں اتنا لعاب دہن پیدا کرتا ہے جس کی مقدار 2 سوئمنگ پول کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ دماغ کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے؟ دماغ جسم کے باقی حصوں سے زیادہ آکسیجن کھاتا ہے۔ آپ کے دائیں دماغ کی طرف آپ کے بائیں جسم کی طرف کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ آپ کا بائیں دماغ کی طرف آپ کے دائیں جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ 15، انسانی دماغ کا وزن۔ ایک بالغ انسان کے دماغ کا وزن تقریباً 3 پاؤنڈ ہوتا ہے، اگرچہ یہ جسم کے صرف 2% ہوتا ہے، لیکن اپنی توانائی کا تقریباً 20% خرچ کرتا ہے۔ نمبر 16، دماغ کا 80% پانی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا دماغ کتنا % پانی ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 80 سے 75%۔ لہٰذا معمولی سی پانی کی کمی بھی تھکاوٹ، سر درد، ذہنی وضاحت کی کمی، تناؤ اور نیند کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 17، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی سماعت تیز ترین حص ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے دماغ کو آواز کو پہچاننے میں صرف 0.05 سیکنڈ لگتے ہیں؟ اگر ہم اس حص کا مقابلہ پلک جھپکنے سے کریں تو ہماری سماعت کی حص 10 گنا زیادہ تیز ہے۔ انسانی کان خود کو صاف کر سکتا ہے۔ کیا آپ باقاعدگی سے اپنے کان دھوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایئر ویکس آپ کے کان کے لیے قدرتی کلینزنگ کا کام کرتی ہے؟ یہ آپ کے کانوں میں گندگی نہیں ہوتی جو ہم اکثر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ پسینے کی ایک شکل ہے۔ یہ آپ کے کانوں کی صحت کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کانوں کو بیکٹیریا سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے مختلف پرنٹس ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زبان کے پرنٹس بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نمبر 19، ہمارے پاس ذائقے کی کتنی کلیاں ہیں؟ انسانی زبان میں تقریباً 10,000 ذائقے کی کلیاں ہیں، اور لڑکیوں میں اکثر یہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 20، کیا آپ جانتے ہیں کہ 3,000 سے زائد مردہ جلد کے خلیات ہر منٹ میں آپ کے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ ذہین لوگوں سے بھری ہوئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سب شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کے اساتذہ نے انہیں کئی مرتبہ کلاس سے نکالا؟ نیوٹن کو اسپیشل اسکول جانے کا مشورہ دیا۔ نیوٹن، تھامس ایلوا ایڈیسن، گیلیلیو گیلیلی اور دیگر جیسے لوگ اپنے طریقوں، تصورات اور فارمولوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں ہی کامیابی حاصل کی۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی فہرست کے بارے میں جانتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن 1879 to 1955۔ سائنس کے لحاظ سے البرٹ آئنسٹائن کا شمار اب تک کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے۔ مبینہ طور پر ان کا دماغ عام آدمی کے دماغ سے تقریباً 4% زیادہ کام کرتا تھا۔ نیوٹن 1643 to 1727۔ سر آئزیک نیوٹن، وہ ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات، کیمیا دان اور عظیم باصلاحیت طبیعیات دان تھے۔ انہیں اب تک کا سب سے ذہین سائنسدان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی سائنسی کوشش نے نہ صرف 17ویں صدی کے سائنسی انقلاب میں ایک اہم کردار ادا کیا بلکہ موجودہ ٹیکنالوجیز کو بھی جنم دیا۔ ان کا شمار دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ نیوٹن نے کانسیپٹ آف یونیورسل گریویٹیشن، لا آف موشن، ڈیولپمنٹ آف کلر تھیوری، ویزیبل ان اسپیکٹرم اینڈ رینبو جیسے امپورٹنٹ کانسیپٹس متعارف کروائے۔ اویسینا عرف ابن سینا 980 to 1037۔ اسلامک سنہری دور کے سب سے اہم دانشوروں میں سے ایک ابن سینا ہیں۔ نفسیات، طبیعیات، الجبرا، فلکیات، کیمیا، منطق اور فلسفہ سمیت متعدد موضوعات پر کام کیا۔
ارسطو کے فلسفے میں ان کی شراکت اور طب پر ان کی اشاعت جیسا کہ دی کین آف میڈیسن قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے لگا۔ ان کا شمار تاریخ کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ گیلیلیو گیلیلی 1564 to 1642 گیلیلیو گیلیلی تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ گیلیلیو گیلیلی نے فلکیات، طبیعیات، ریاضی اور فلسفہ سمیت مختلف شعبوں میں اہم شراکت کی۔ گیلیلیو گیلیلی کی آئی کیو رینج 180 to 200 تھی۔ گیلیلیو نے ملٹری انٹیلیجنس کے نظام کی بنیاد رکھی۔ کرسٹوفر ہراٹا کو دنیا کی اس تاریخ کا سب سے ذہین انسان سمجھا جاتا ہے۔ ان کا آئی کیو لیول 225 ہے۔ ہراٹا کی عمر 13 سال تھی جب وہ بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے سب سے کم عمر امریکن شہری بنے، اور 14 سال کی عمر میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھانا شروع کیا اور مریخ پر انسانی رہائش کے لیے ناسا کے ساتھ کام کیا۔ جب وہ 16 سال کے تھے تو اس وقت وہ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور تاریخ، توانائی، کشش ثقل، لینسنگ اور دوسرے عوامل میں ماہر ہیں۔ نکولا ٹیسلا سرابیا میں پیدا ہوئے۔ انوینٹر اے سی الیکٹریسٹی، ٹیسلا کوائل، وائرلیس انرجی ٹرانسفر اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز جیسے اسمارٹ فون اور ڈرونز کے بارے میں اپنی پیشن گوئیوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کے والدہ غیر تعلیم یافتہ تھے جبکہ ان کے والد آرتھوڈاکس پادری تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے انہوں نے اپنی تحقیقات سے دنیا کو حیران کر دیا۔ بلا شبہ ان کا شمار دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ 1942 سے 2018 اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے یونیورسٹی کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا۔ وہ ریاضی کا مطالعہ کرنا چاہتی تھیں لیکن اس نے فزکس میں تعلیم حاصل کی۔ ہاکنگ کو ایسی بیماری لاحق ہوئی جو آہستہ آہستہ ان کے جسم کے تمام عضلات کو فراہم ہونے والے اعصاب کو متاثر کرتی تھی، اور 1985 میں وہ نمونیا سے بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں 24 گھنٹے نرسنگ کیئر کی ضرورت پڑتی تھی۔ مگر اس کے باوجود ڈاکٹر ہاکنگ نے اپنے عزم اور خاندان اور ساتھیوں کی مدد سے 76 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ 14 مارچ 2018 کو اپنی زندگی کے اختتام تک ہاکنگ نے انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر کے طور پر آئزیک نیوٹن کی کرسی پر فائز رہے۔ 1970 میں ڈاکٹر ہاکنگ نے بلیک ہولز کی خصوصیات پر کام شروع کیا۔ انہوں نے 3 سال کی کشش ثقل اور اسپیس ٹائم کا بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جیسی بہت سی اشاعتوں پر مشترکہ تصنیفات کی۔ ڈاکٹر ہاکنگ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کے مستحق ہیں۔ اسٹیفن ایک اعلیٰ درجے کے باصلاحیت انسان تھے کیونکہ انہوں نے آئنسٹائن کے اکثر نظریات کو درست ثابت کیا اور کچھ ایسے تصورات پیش کیے جنہیں اوسط آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ویورز۔ عمر قید، سخت مشقت اور سزائے موت وہ سزائیں ہیں جن کے بارے میں آپ اور ہم آج تک سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے یہ جرم کیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی دی گئی، لیکن انسانی تاریخ ایسی بھیانک سزاؤں سے بھری پڑی ہے کہ جان کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہم آپ کو بنی نوع انسان کی تاریخ کی ایسی بدترین سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ان میں نمبر 1 پر آتا ہے صلیب پر چڑھانا۔ صلیب پر چڑھانا پھانسی کی ایک شکل تھی جس میں سزا پانے والے شخص کو کیلوں کی مدد سے ایک بڑی صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جس شخص کو سزا دی جا رہی ہوتی اس کے دونوں ہاتھوں کو کیلوں سے جکڑ دیا جاتا اور اس طرح اسے موت تک اسی سولی پر لٹکا دیا جاتا، اور پھر آہستہ آہستہ تھکاوٹ اور گھٹن اس کی جان لے لیتی۔ اس پریشان کن موت کا دیکھنے والوں پر بڑا اثر پڑتا۔ وہ ساری زندگی ذہنی طور پر اس قدر خوفزدہ ہوتے کہ دوبارہ ایسا جرم کرنے یا حکام کے خلاف جانے کا سوچتے تک نہیں تھے۔ صلیب پر چڑھانے کا آغاز فارسیوں نے 300 سے 400 قبل مسیح کے درمیان کیا۔ یہ تقریباً 500 سال تک خود انسان کا ایجاد کردہ سب سے دردناک موت تھی۔ نمبر 2، چوہوں کا تشدد۔
جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس موت میں چوہوں کا استعمال ہوتا یوں تھا کہ جس شخص کو سزا دی جا رہی ہوتی اس کے سینے یا پیٹ پر چوہوں کا جال بچھا دیا جاتا، جس میں کوئی بھوکا یا بیمار چوہا ہوتا۔ پھر اس جال کو باہر سے گرم کیا جاتا اور غصے میں آنے والا چوہا باہر نکلنے کے لیے اسے کاٹنا شروع کر دیتا۔ اس بدقسمت شخص کی یوں موت چوہے کے کاٹنے سے ہو جاتی۔ یورپ میں چوہوں کے تشدد کا پہلا دستاویزی کیس 17ویں صدی کا ہے۔ نمبر 3، ابلتے ہوئے موت۔ یہ انسانی تاریخ کی بدترین سزاؤں میں سے ایک ہے۔ سزائے موت کی تاریخ میں سزائے موت کا یہ خاص طریقہ ہے جس میں قیدیوں کو ایک بڑے برتن میں ڈالا جاتا اور اس برتن میں پانی، تیل، پگھلا ہوا سیسا، موم یا الکحل جیسے گرم مائعات استعمال کیے جاتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ ابلنا کتنا خوفناک ہوگا۔ یہ طریقہ جو دنیا میں سب سے اوپر 10 سزاؤں میں سے ایک ہے، اس وقت زیادہ خوفناک ہو جاتا جب اس مائع کو مسلسل ابالا جاتا۔ جوں جوں پانی ابلتے ہوئے مقام تک پہنچتا تو اندر والے انسان کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ اس سزا میں موت صرف اسی صورت میں ممکن ہوتی جب قیدی ڈوبتے وقت مائع پہلے سے ابل رہا ہوتا اور اس طرح وہ ڈوبتے ہی جل کر مر جاتا، لیکن دوسری صورت میں یہ ایک طویل اور تکلیف دہ عمل ہوتا۔ ابلتے ہوئے سزا سے موت قرون وسطی میں وحشیانہ سزاؤں میں سے ایک تھی۔ رومی سلطنت میں عیسائیوں کو ابال کر ان کی گھاٹ اتاری جاتی۔ ابال کر موت بنی نوع انسان کی تاریخ کی بدترین سزاؤں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، بریکنگ وہیل۔ سزائے موت پر عمل درآمد کا ایک اور کلاسک طریقہ بریکنگ وہیلز کا استعمال تھا۔ یہ انتہائی سادہ ڈیوائس ایک پہیے پر مشتمل ہوتا جس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا۔ سزا یافتہ شخص کے جسم اس کے مختلف اعضاء کو ایک موٹی چھڑی سے پیٹا جاتا۔ اس طرح وہیل گھومتا رہتا اور تشدد کے باعث اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور وہ شخص درد سے مر جاتا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ سزا کون سے دور میں اور کس زمانے میں شروع ہوئی، لیکن جرمنی میں درمیانی عمر کے مجرموں کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ مشہور سیریل کلر پیٹر سٹیمپ، جو کہ ایک جرمن کسان بھی تھا، اس کو بریکنگ وہیل کی سزا دی گئی ظالمانہ سزاؤں کی ایک مثال ہے۔ ریک میں ایک بستر جیسا کھلا فریم ہوتا۔ اس فریم کے اندر 2 گھومنے والی سلاخیں ہوتیں۔ اس سطح پر رکھا جاتا کہ اسے ٹارچر ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ جب متاثرہ کو سزا دی جاتی تو اسے ایک ریک میں سیدھا لٹا دیا جاتا، پھر اس کے ٹخنوں اور کلائیوں کو پھر گھومنے والی سلاخوں کے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا جو ریک کے سر اور پاؤں کے قریب سے ایکسل کے گردن سے گزرتی تھی۔ پھر جب ان سلاخوں کو گھمایا جاتا تو اس سے بندھے ہوئے شخص کو کولہے، پٹھوں، کندھوں اور کہنی کے جوڑ ٹوٹ جاتے۔ درد ہڈیوں کے ٹوٹنے سے بڑھ جاتا اور متاثرہ شخص آہستہ آہستہ مر جاتا۔ یہ ٹارچر ریک، جو دنیا کی ٹاپ 10 سزاؤں میں سے ایک ہے، کو ڈیوک آف ایکسٹر نے 1420 کے آس پاس ٹاور آف لندن میں متعارف کرایا۔ اس ٹارچر ریک کو دی ڈیوک آف ایکسیٹر کی بیٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ٹارچر مشتبہ غداروں، بدعتوں اور سازشوں کے اعتراف کرنے والے جرم اور مجرمانہ معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس طرح کے آلات 17ویں صدی میں آئرلینڈ کے بعد پرتگال میں استعمال کیے جاتے۔ نمبر 6، ہاتھی کے ساتھ کچل دینا۔ انسانی تاریخ میں بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا کچلا جانا بھی ہے۔ جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور قدیم ہندوستان میں ہزاروں سالوں سے جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی انہیں ہاتھی سے کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ یہاں مجرم کا سر ہاتھی کے پنجوں تلے کچل کر سزائے موت دی جاتی، جبکہ یہ تماشا اس وقت سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے۔
اس تماشے میں ہاتھیوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے شکار کو فوراً مار ڈالیں یا ان پر نرمی سے تشدد نہ کریں۔ اس طرح بھاری ہاتھی کی ٹانگوں کو روننے کے نتیجے میں سزا یافتہ شخص کی دردناک موت واقع ہو جاتی۔ نمبر 7، کٹائی۔ آج ہم لکڑی کاٹنے کے لیے جس آرے کا استعمال کرتے ہیں وہ کبھی انسانوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رومن سلطنت کے دوران یورپ میں آری سے موت عام تھی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں بھی یہ ہولناک عذاب کیا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو سزا ملنی ہوتی تھی اسے الٹا لٹکا دیا جاتا اور آری کی مدد سے اس کے جسم کو درمیان سے عمودی طور پر کاٹ دیا جاتا۔ کیونکہ اس شخص کو الٹا لٹایا جاتا تھا اس لیے شدید خون بہنے کے بعد بھی دماغ کو مسلسل خون کی فراہمی ہوتی اور خون دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا، جس کی وجہ سے انسان کے حواس قائم رہتے۔ اتنی تکلیف کے باوجود وہ بے ہوش نہیں ہوتا اور نہ جلدی مر سکتا تھا۔ جب اس کے پیٹ میں خون کی بڑی شریانیں دھڑکتی تھیں تو وہ حواس کھو بیٹھتا تھا اور پھر اس طرح وہ شخص عمودی طور پر 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کی بدترین سزاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی تاریخ کی بدترین سزاؤں کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو تھی۔ آپ کو یہ تمام سزائیں ہولناک لگی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی شعور بدترین اور سخت سزاؤں کو پسند نہیں کرتا اور آج کے دور میں بنی نوع انسان کی قدیم اور بدترین سزاؤں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کئی دہائیوں سے بھوک کے سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہی ہے، جس سے لاکھوں بچے متاثر ہو رہے ہیں اور اس وقت 45 ملین لوگ قحط جیسی حالت میں ہیں اور غذائی قلت کے دہانے پر ہیں، جن میں بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ غذائیت کی کمی 5 سال سے کم عمر اور 26 ملین بچوں کو متاثر کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں خوراک کے بحران کے بارے میں بات کریں گے، جس کا سامنا دنیا ان دنوں کر رہی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو نمبر 1 پر جاتا ہے غذائی عدم تحفظ۔ یہ کیا ہے؟ جب کسی کو باقاعدگی سے خوراک تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تو اسے خوراک کے لیے غیر محفوظ سہارا سمجھا جاتا ہے۔ جب کھانا یا تو دستیاب نہیں ہوتا یا کسی شخص کے لیے اسے خریدنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ خوراک کی عدم تحفظ کا باعث بنتا ہے۔ ٹکر کارلسن کے مطابق خوراک کی قلت ایک تاریخی واقعہ ہے۔ وہ سماجی ڈھانچے کو الٹ دیتے ہیں اور سلطنتوں کا تخت بھی الٹ دیتے ہیں۔ آئیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ عالمی خوراک کی کمی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو خوراک کی بنیادی وجہ ایک جنگ کا نتیجہ ہے۔ عالمی سطح پر تنازعات بھوک کی سب سے بڑی وجہ ہیں، جو آج خوراک کے عدم تحفظ یا بھوکا رہنے والوں میں سے 65% ہیں۔ خاندان، برادریاں، بنیادی ڈھانچہ، خوراک کا نظام اور پورے علاقے کے تنازعات کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں 811 ملین تک لوگوں کو رات کے وقت بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صرف 2 سالوں میں شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد 135 ملین سے بڑھ کر 276 ملین ہو گئی ہے۔ جنگیں بھوک کی سب سے زیادہ انسانی وجہ ہے۔ جنگ فصلوں کو تباہ کرتی ہے اور خوراک کے ذخائر کو بھی تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ محاصرہ اور ناکہ بندی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ حادثاتی طور پر نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور گاڑیوں کو تباہ کر کے خوراک کی ترسر میں خلل ڈالتی ہے۔ نمبر 2، روزمرہ کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گروسری اسٹور اور گیس اسٹیشنز کے سفر پر بلا ترتیب 1/3 اور 2/3 زیادہ لاگت آ سکتی ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ اس مہنگائی کو مزید خراب کر رہی ہے، جس سے مناسب قیمت پر خوراک تلاش کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے خاندان میں خوراک کو اپنی آمدنی کا 65% اور سہارا افریقہ میں 40% تک خرچ کرتے ہیں۔ زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمت چھوٹے بچے والے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
ورلڈ بینک گروپس کے صدر ڈیوڈ مالپاسا کے مطابق خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے غریب ترین اور سب سے کمزور ممالک پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے غربت۔ وہ خاندان جو اکثر غربت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں وہ غذائیت سے بھرپور خوراک کے متحمل نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے غذائیت قلت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں غذائیت کی کمی لوگوں کے لیے زیادہ پیسہ کمانا مشکل بنا دیتی ہے تاکہ وہ صحت بخش غذائیں حاصل کر سکیں۔ اپنی آمدنی کو سہارا دینے والے غریب خاندان اپنے مویشی بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ عارضی سکون فراہم کرتا ہے، لیکن یہ غربت اور بھوک کے ایک طویل مدتی چکر کو بھی پھیلاتا ہے جو اکثر والدین سے ان کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 4 موسم کی انتہا اور خشک سالی۔ سمندری طوفان اور خشک سالی جیسے شدید موسمی واقعات کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھوک بڑھ رہی ہے جو فصلوں کو کم کرتے ہیں اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے غریب ترین قوموں میں بنیادی صنعت زراعت ہے اور وہاں کے لوگ موسمی طور پر اپنی جمع کردہ چیزوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جب فصل نہیں ہوتی تو اکثر خوراک نہیں ہوتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غذائی عدم تحفظ زیادہ تر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ درجہ حرارت، بارش، پانی کی دستیابی اور آبادی کی تعداد میں تبدیلیوں سے خوراک کی پیداوار زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں کٹائی کے پورے موسم میں شدید بارشوں نے گندم کی پیداوار میں نمایاں کمی کی ہے۔ یوکرائن کی جنگ۔ یوکرائن کی صورتحال کے نتیجے میں عالمی خوراک کی قیمتوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ یوکرائن یا روس کی ایک تہائی گندم فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرائن دیگر ممالک کو کھاد، جو مکئی، سورج مکھی کا تیل برآمد کرتا ہے۔ تاہم مسلسل دشمنی کھیتوں کی تیاری، فصلوں کو لگانے، کھاد کی دستیابی کو روکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہ خوردنوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور غریب ممالک کے لیے اپنے انجام کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ماہر اقتصادیات عارف حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ سے پہلے سے بھڑکتی ہوئی آگ پر بہت زیادہ ایندھن ڈال دیا ہے۔ عالمی وبا کے نتیجے کووڈ-19 نے عالمی اور غربت اور عدم مساوات کو ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن نے خاندان کے ذریعہ معاش کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بہت سی اقوام میں وبائی پابندیوں کے نتیجے میں خوراک کی فراہمی میں خلل، خاندانی ترسیلات، زر میں کمی اور اسکول کے کھانے کے پروگراموں کی معطلی بھی ہوئی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے گھرانوں کے بجٹ پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے غریب ترین لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 2020 میں 928 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور وبائی امراض کے بعد یہ حد سے بڑھ کر 148 ملین ہو گئی۔ خوراک کو ضائع ہونے سے روکنا۔ خوراک کے ضیاع کی اہم وجوہات میں غیر مؤثر تیاری، ناہموار یا خطرناک راستے اور زرخیز کرنے کی ناکافی سہولیات بھی شامل ہیں۔ جب ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو اپ گریڈ کیا جائے گا تو مناسب منصوبہ بندی کی جائے گی تو خوراک کم ضائع ہوگی، کیونکہ کچھ کسان اپنی مصنوعات کو مارکیٹ میں لانے سے قاصر ہیں۔ ضرورت مندوں تک پہنچانے یا پروسیس کرنے کے بجائے یہ کھیتوں میں بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں مزید خوراک دستیاب ہوگی اور اگر انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے تو غذائی عدم تحفظ کی سطح کم ہوگی۔ درخت لگانے سے خوراک کی کمی کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 2 ملین ایکڑ نظر انداز شدہ کھیتی باڑی ہے جو پہلے دنیا میں دستیاب درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس جگہ پر درخت ایک بار پھر پھل پھول سکتے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں میں خوراک پیدا کرنے والے درخت لگا دیں تو خوراک کی کمی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ زیتون کے تیل کے بغیر کھانا پکانا مشکل ہوگا۔ مزید برآں، ہم درختوں سے کافی، چاکلیٹ، ناریل اور گری دار میووں کی بھی ایک بہت بڑی قسم حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کھانے کی ایک وسیع رینج میں شامل ہے۔ لفظ درخت جدید خوراک کی صنعت کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اور جو درخت خوراک پیدا کرتے ہیں وہ اکثر تیزی سے بڑھنے والے پودوں میں شامل ہوتے ہیں۔
بہتر تجارتی پالیسیاں۔ غیر منصفانہ تجارتی ضوابط کی وجہ سے کچھ کسان مقامی آبادی کو کھانا کھلانے سے قاصر ہیں۔ طاقتور کارپوریشن کے ذریعے خوراک کو پہلے ہی تجارتی بنا دیا گیا ہے، جس سے چھوٹے پیمانے پر کسانوں کے لیے اپنا سامان بیچنا مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا حکومتوں کو ایسی پالیسیاں بڑھانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شراکت سب کے لیے مساوی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ درخت لگائیں اور اپنے شہر کو آلودگی سے بچائیں۔ ہیلو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مملکت وزیر اعظم اور اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ خالد کو وزیر دفاع نامزد کیا؟ یہ بات منگل کو ایک شاہی فرمان میں ظاہر ہوئی۔ اس رد و بدل میں ایک اور بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کو وزیر توانائی قرار دیا گیا۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ معلوماتی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودیہ کے نئے وزیر اعظم کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کون ہیں؟ محمد بن سلمان ایک سعودی عرب کے سیاستدان ہیں جو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کے چیئرمین اور سیاسی اور سلامتی امور کی کونسل کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ شاہ سلمان کے 7ویں بیٹے ہیں۔ محمد بن سلمان اپنے والد کی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں سعودی عرب کا ڈی فیکٹو حکمران سمجھا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان 6 بچوں میں سب سے بڑے شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فہدہ بنت فلاح کے ہاں پیدا ہوئے۔ کنگ سعودیہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد کے مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ سلمان 2015 میں تخت پر بیٹھے اور اس نے اپنے بھتیجے وزیر داخلہ محمد بن نائف آل سعودیہ کو ولی عہد اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد اور وزیر دفاع مقرر کیا۔ شاہ سلمان نے 2017 میں محمد بن نائف کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا اور محمد بن سلمان ولی عہد بن گئے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی معیشت کی تنظیم نو کی قیادت سنبھالی، جس میں کا باضابطہ اعلان انہوں نے 2016 میں اس وقت کیا جب انہوں نے ویژن 2030 متعارف کروایا، جو کہ اگلے 15 سالوں کے لیے ملک کا اسٹریٹجک رخ تھا۔ ویژن 2030 سعودی معیشت کو مزید متنوع اور پرائیویٹائزڈ ڈھانچے کی طرف لانے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ اس میں مختلف شعبوں میں اہداف اور اقدامات کی تفصیلات دی گئیں، جیسا کہ غیر تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی اور معیشت کی نجکاری سے لے کر گورنمنٹ اور پائیدار ترقی تک۔ ویژن 2030 کے ذریعے اس معاشی تنظیم نو کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ سعودی معیشت تیل پر مبنی ہے اور تیل توانائی کا ایک ناقابل تجدید ذریعہ ہے اور اس کی کھپت مستقبل میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ویژن 2030 کے ذریعے سعودی حکومت نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے سعودیہ میں بہت سی اصلاحات کی؟ انہوں نے ایک تفریحی اتھارٹی قائم کی جس میں کامیڈی شو، پیشہ ورانہ ریسلنگ ایوارڈز اور مونسٹر ٹرک ریلوے کی میزبانی شروع کی۔ 2016 میں انہوں نے غیر سعودیوں کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپنا آئیڈیا شیئر کیا۔ غیر ملکی سعودی کابینہ نے غیر ملکیوں کے لیے نئی ریزیڈنسی اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم سے تارکین وطن مستقل طور پر رہائش اور جائیداد کے مالک بن سکتے ہیں۔ اپریل 2017 میں محمد بن سلمان نے ریاض کے جنوب مغرب میں القادیہ میں دنیا کے سب سے بڑے ثقافتی، کھیلوں اور تفریحی شہروں میں سے ایک کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا۔ 334 مربع کلومیٹر کے شہر منصوبوں میں ایک سفاری اور 6 فلیگ تھیم پارک شامل ہیں۔ اپنی قیادت کے دور کے اوائل میں محمد بن سلمان نے مختلف اصلاحات کے نفاذ کے طور پر سعودی عرب کی تصویر بنانے کی کوشش کی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان کے دور حکومت میں جبر مزید بڑھ گیا۔ انسانی حقوق گروپوں کے مطابق محمد بن سلمان کے دور میں انسانی حقوق کے
کارکنوں کی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق محمد بن سلمان نے ٹائیگر اسکواڈ بنایا، قاتلوں کی ایک ٹیم جو ڈیتھ اسکواڈ کے طور پر کام کرتی ہے، تاکہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سعودی ناقدین کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ستمبر 2017 میں گرفتاریوں کی لہر میں گرفتار ہونے والوں میں عبدالعزیز شبلی بھی شامل تھے۔ یمنی خانہ جنگی کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور شام کی خانہ جنگی میں سعودی عرب کی شمولیت۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کا احتجاج 9 دسمبر 2017۔ بعض نے محمد بن سلمان کو یمن کی جنگ کا معمار کہا ہے۔ 10 جنوری 2016 کو دی انڈیپینڈنٹ BND نے رپورٹ کیا کہ جرمن انٹیلیجنس ایجنسی نے سعودی وزیر دفاع اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک سپاہی جواری کے طور پر پیش کیا ہے، جو یمن میں پراکسی جنگوں کے ذریعے عرب دنیا کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بعد میں BND جرمن حکام نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شائع شدہ بیان وفاقی حکومت کا موقف نہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے منگل کی شام کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے اعلان کرتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ سعودی عرب میں عام طور پر بادشاہ ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان نے گزشتہ کئی برسوں سے سعودی سلطنت کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد بادشاہ سلمان کی سربراہی میں بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ محمد بن سلمان نے گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں کئی ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں مرتب کی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی نگرانی میں مخالف آوازوں کو سرد کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ بطور وزیر دفاع ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان نے لی ہے، جو اس سے قبل نائب وزیر دفاع تھے۔ بادشاہ سلمان کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق، جیسے سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے شائع کیا ہے، متعدد وزراء جو دیگر اہم وزارتوں کی سربراہی کر رہے ہیں وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ درخت لگائیں اور اپنے شہر کو آلودگی سے بچائیں۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا پارٹ 1 لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بارے میں چند حیران کن باتیں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پنک لیک ان آسٹریلیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں سب سے دلچسپ حقائق میں سے ایک آسٹریلیا کی زرابی اور جامنی رنگ کی جھیل ہے؟ لیک ہیلر آئی لینڈ کے مسافات میں واقع ہے، جو مغربی آسٹریلیا کے ساحل پر واقع ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جھیل کے اندر موجود کلرفل بیکٹیریا اور فنگس اور جھیل کی وجہ سے جھیل کا پانی گلابی رنگ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جھیل نمکین ہے، مگر جھیل تیرنے کے لیے محفوظ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیرولینا ریپر دنیا کی سب سے گرم کالی مرچ ہے، جس میں تقریباً 2 ملین ہیٹ یونٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس مرچ کو تھوڑی دیر کے لیے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی جان لے سکتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صرف ایک مرچ کھانے سے آپ کی جان نہیں جائے گی، لیکن اگر آپ ایک پیالہ بھر کر کھائیں گے تو پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ چلی پاؤڈر کیمیکل کیپسائسن سے بھرے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ مقدار میں اگر لیے جائیں تو یہ ایک مہلک قسم کے نیورو ٹاکسن بن جاتے ہیں۔ ڈالفن اپنی ایک آنکھ کھول کر سوتی ہے۔ ڈالفنز کے سونے کا انداز انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ انسان سوتے وقت اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف نہیں ہوتے اور سوتے وقت آٹومیٹکلی سانس لیتے ہیں۔ مطلب کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم خود بخود سانس لیتے رہتے ہیں، جبکہ ڈالفن اس طرح نہیں سو سکتی۔ انہیں ہوش میں رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ سو ہی کیوں نہ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سانس آٹومیٹک نہیں ہوتے، اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں سانس لینے کے لیے مسلسل ہوش میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری طرح ڈالفن گہری بے ہوشی کی نیند میں چلی جائیں تو وہ سانس لینا بند کر دیں گی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ڈوب جائیں گی۔ اس لیے ڈالفن ایک وقت میں اپنے دماغ کے صرف ایک
आधे हिस्से को सोने की इजाज़त देती है, बाकी आधा होशियार रहता है ताकि डॉल्फिन सांस लेना जारी रख सकें और माहौल में खतरात से बच सकें। डॉल्फिन सोते वक्त सिर्फ एक आंख बंद करती है। जब वो बाएं आंख बंद करती है तो दिमाग का दाएं हिस्सा सो जाता है। क्या आपने कभी दुनिया के बारे में से एक सबसे दिलचस्प हकीकत के बारे में सोचा है कि खंजीर को पसीना कैसे आता है? तो जवाब है सूअर को पसीना नहीं आता, लिहाजा जब उन्हें ठंडा होने की ज़रूरत होती है तो मिट्टी के गड्ढे में घूमते हैं। क्या आप जानते हैं गहरे समुद्र में नई मखलूक़ात पाई गई हैं? गहरे समुद्र में पहले से नामालूम मखलूक़ात को तलाश करना किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के करीब गहरे समुद्र में 2020 के मुताले से ये बात सामने आई है कि तकरीबन 300 नामालूम नस्लें हैं। हाइड्रोथर्मल वेनेट जैसे गहरे समुद्र के अंदर पाई जाने वाली मखलूक़ात कुछ मुतालात में ज़िंदगी की असल से जोड़ा गया है। इससे मुराद ये है कि इंसान इस दुनिया में इस मखलूक की शक्ल में आया और मौजूदा दौर में जो इसकी शक्ल है वो एवोल्यूशन का नतीजा है। ज़मीन की ओज़ोन तह को मुकम्मल तौर पर बहाल होने में 50 साल दरकार हैं। आलूदगी के नतीजे में ज़मीन की ओज़ोन तह को नुकसान पहुंचा है। ये सबके लिए बुरी खबर है क्योंकि हमारे सियारे की नाजुक गैस की तय हमारी हिफाजत करती है और हमें सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन का ख्याल है कि ओज़ोन की तह 50 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। दुनिया के बारे में सबसे दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक ये है कि दुनिया का सबसे मशहूर नाम मोहम्मद है। एक तरफ जॉन, जेम्स, मरियम और जेनेन मशहूर नाम है तो दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा मकबूल नाम मोहम्मद माना जाता है। दी इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस नाम को दुनिया भर में 150 मिलियन मर्द और लड़कों का है। इस नाम की मकबूलियत की वजह यह है कि मुसलमानों में इस्लामी पैगंबर के नाम पर नाम रखने का रिवाज है। क्या आप जानते हैं व्यूवर्स, दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जहां कोको कोला की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और इन 2 ममालिक में क्यूबा और शुमाली कोरिया शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो जवाब है दरिया नील। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और आबी हयात के लिए सबसे अहम दरिया है, लेकिन अपनी अहमियत के बावजूद मिस्र में दरिया नील अब भी गंदे पानी में बराह रास्त डाले जाने वाले कूड़े के साथ साथ ज़री बहाव और सनती फजला से बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि जो अभी हयातियात और इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरा कुन है। तो ये सब आज के बारे में था। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके खाने का इंतखाब इंतहाई अहम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी अशिया जिन्हें आप डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। डायबिटीज़ के लिए ग़िज़ाओं का तयन करना मुश्किल नहीं है। आपका बुनियादी मकसद अपने खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल में रखना है और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो दिल की बीमारियों में रोकथाम में मावन साबित हों। सेहतमंद ग़िज़ाओं से डायबिटीज़ की रोकथाम और इंतज़ाम में बहुत मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम टाइप 2 और टाइप 1 दोनों किस्म की डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखते रहें। नई अपडेट्स हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे घंटी के निशान को दबाएं। डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ। मछली, DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली में और EPA ज़्यादा होते हैं जिनके दिल की सेहत के लिए अहम फ़वाइद हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर इन फैटी एसिड्स की काफ़ी मिकदार में हासिल करना खास तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अहम है जो दिल की बीमारी और फालिज का शिकार। EPA और DHA इन खुलियों की हिफाजत करते हैं जो आपके खून की नालियों को लाइन करते हैं, सोजिश के निशानात को कम करते हैं। तहकीक के मुताबिक जो लोग मुस्तकिल बुनियादों पर फैटी एसिड वाली मछली खाते हैं इनमें एक्टिव कोरोनरी सिंड्रोम जैसे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और दिल की बीमारी से मरने का इम्कान भी कम होता है। फैटी एसिड वाली मछली खाने से ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। पत्तेदार सब्जियां, पत्तों वाली हरी सब्जियां डायबिटीज़ की बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और कैलोरीज में भी कम होते हैं। इनमें हज़म होने वाले अज्जा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिस्म में कम जज़्ब होते हैं, इसलिए आपका ब्लड शुगर की सतह पर बुरा असर नहीं पड़ता।
اس سے وائٹامنس کے علاوہ پتے دار سبزیوں میں بہت سی معدنیات باشمول وائٹامن سی ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز کے شکار افراد میں وائٹامن سی کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے جنہیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی، اور ان میں وائٹامن سی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ وائٹامن سی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس میں سوزش کی خصوصیت ہے۔ وائٹامن سی سے بھرپور کھانے ڈائبٹیز کے مریضوں میں سیرم وائٹامن سی کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آ جاتے دار چینی۔ دار چینی شوگر کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ خوشبودار مسالہ کولیسٹرول کو کم کرنے اور خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 1/4 چائے کا چمچ دار چینی کھانے سے خون میں شوگر اور کولیسٹرول کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ آپ دار چینی کو سموتھیز، دہی، دلیا، یہاں تک کہ کافی پر بھی چھڑک کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دار چینی کے اہم فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ چینی یا نمک کے استعمال کے بغیر ہی آپ کے کھانے کا ذائقہ بڑھا دیتی ہے۔ ڈرائی فروٹس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فیٹی ایسڈ کی وجہ سے کافی مفید ہیں، جیسے کہ ایک تحقیق میں ہے کہ اخروٹ کو دل کی بیماری سے لڑنے اور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ فیٹی ایسڈ کی بدولت ڈرائی فروٹس اور دل کی بیماریوں جیسی بیماریوں شوگر کی نشو و نما کو روکنے اور سست کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس میں پروٹین اور فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ چھلے ہوئے اخروٹ کے 1/4 سرونگ کپ میں 164 کیلوریز ہوتی ہیں۔ دلیا آپ کے بلڈ شوگر کے لیے جیسے جو کا دریا ایک بہترین غذا ہے۔ دلیا ایک بہت ہی فائدہ مند غذا ہے۔ یہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ جو میں بیٹا گلوکین ہوتے ہیں جو شوگر کی روک تھام میں کافی مدد کرتے ہیں۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے اور دیگر کھالوں سے کاربوہائیڈریٹس کے جذب کو کم کر دیتا ہے اور اس طرح بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایووکاڈو آپ کے بلڈ شوگر میں اضافے نہیں ہونے دیتا۔ یہ بہترین خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ موٹاپے کو کم کرنے اور BMI کو مینٹین رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایووکاڈو شوگر کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک ہے، چونکہ موٹاپا شوگر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے اور ایووکاڈو موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ انڈے جیسا کہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ انڈے کے بے شمار فوائد ہیں، تاہم انڈے کا باقاعدہ استعمال آپ کے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم کر سکتا ہے۔ انڈے کو سوزش کو کم کرنے، انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے، HDL کو کولیسٹرول کی سطح کو بڑھانے اور LDL کو کولیسٹرول کے سائز اور شکل کو تبدیل کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ 2019 کی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ چکنائی والا انڈے کا ناشتہ ڈائبٹیز کے شکار لوگوں کو دن بھر ان کے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک تحقیق نے شوگر کے مریضوں میں انڈا استعمال کرنے کو دل کی بیماری سے جوڑا ہے، تاہم کنٹرول شدہ مطالبات کے ایک حالیہ جائزے سے پتہ چلا ہے کہ غذائیت سے بھرپور غذا کے حصے کے طور پر فی ہفتہ 6 سے 12 انڈے کھانے سے ڈائبٹیز کے شکار لوگوں میں دل کی بیماری کے خطرے کے عوامل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ڈیری کھانے صحت مند ہڈیوں کے لیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی فراہم کرنے کے علاوہ بھوک کو دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ دودھ، پنیر اور دہی سبھی خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ان ڈیری مصنوعات کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اندر چکنائی اور کیلوریز بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چکنائی کے بغیر والے ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں۔ پھلیاں ڈائبٹیز کے لیے بہترین غذا ہیں کیونکہ ان میں فائبر اور پروٹین کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ آپ کے پیٹ کو بھر کر رکھیں گی۔ پھلیوں میں کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سیلیڈ اور سوپ میں مختلف قسم کی پھلیاں استعمال کریں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جلد ہی ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا سرمایہ ہے جو کروڑوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اب خالی پڑا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سڑک جو 1.3 بلین ڈالر کی لاگت سے بنائی گئی لیکن مقامی لوگ اس پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے؟
تعمیر کے اس ٹکڑے میں ہم مہنگے لیکن بیکار منصوبوں کو سامنے لانے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کی تعمیر میں اربوں ڈالر لگے لیکن یہ کبھی کسی کے استعمال میں نہیں آئے۔ آئیے اب دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ نئے پیداوار نیو کیپٹل آف میانمار۔ دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کی سر فہرست میں میانمار کا شہر نیپیدو ہے۔ یہ شہر میانمار کے نئے دارالحکومت کے طور پر بنایا گیا۔ اس پر 4 سے 5 ارب ڈالر لاگت آئی، لیکن اس شہر میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ شاپنگ مالز اور سڑکیں سنسان ہیں، یہاں تک کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہوائی اڈے پر سفر کرتے ہیں تو وہ 1 درجن کے قریب ہوتے ہیں۔ اس ویرانی کی وجہ سے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میانمار نے اپنا دارالحکومت کیوں تبدیل کیا۔ نومبر 2015 میں شہر اس کے سرکاری کیا گیا تھا، جس کا لغوی معنی ہے بادشاہوں کا ٹھکانہ۔ دارالحکومت کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ واضح نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میانمار کی فوجی قیادت کو سمندر سے حملے کا شکار ہونے کا خطرہ تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ کی یہ منتقلی نجومیوں کے مشورے پر کی گئی۔ دارالحکومت کو منتقل کرنے کی سرکاری وضاحت یہ تھی کہ ینگون بہت زیادہ ہجوم ہو گیا ہے اور مستقبل میں سرکاری دفاتر کی توسیع کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس شہر کی آبادی 70 لاکھ سے زائد ہے اور 2050 تک اس کی آبادی 2 گنا ہونے کی توقع ہے۔ اس لیے میانمار کی حکومت نے سوچا کہ دارالحکومت کو منتقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نیز ینگون شہر کو برطانوی حکومت کے دوران برطانوی بحریہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب میانمار کی حکومت کے لیے دارالحکومت کا ساحل کے بجائے مرکز میں ہونا زیادہ اہم تھا۔ چنانچہ یہ نیا منصوبہ تیزی سے بنایا گیا۔ اس پر 4 سے 5 ارب ڈالر لاگت آئی۔ اس نئے شہر کے قریب 20 لین والی ہائی وے بھی بنائی گئی، 100 سے زائد لگژریز ہوٹل بنائے گئے، گولف کورس اور میوزیم بھی بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ینگون کی ایک تاریخی عمارت شوڈیکون پگوڈا کی نقل بھی اس نئے دارالحکومت میں بنائی گئی، لیکن پھر بھی یہاں آبادی بہت کم ہے، لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ نیا دارالحکومت 1 ملین سے بھی کم شہریوں کا گھر ہے، جن میں سے زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں جو شہر کے دارالحکومت کی تعمیر سے پہلے موجود تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ لوگ اس نئے دارالحکومت میں کیوں رہنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ صحت کی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ہے۔ معیاری تعلیمی اداروں کے فقدان کے علاوہ ہاسپٹل کی بہترین سہولیات نہیں ہیں۔ اس لیے زیادہ تر آبادی شہر کو مستقل گھر بنانے سے گریزاں ہے۔ اس لیے یہ شہر اکثر ویران لیتا ہے۔ لوگ اسے گھوسٹ ٹاؤن بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیس لین ہائی وے عملہ خالی ہے، کبھی کبھی بڑی سڑک پر ایک بھی گاڑی نظر نہیں آتی، یہاں ٹریفک کی بھیڑ کو تو چھوڑ ہی دیں۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک ہوائی اڈہ ہے جو ہر سال 3 ملین سے زیادہ مسافروں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 1 درجن لوگ اس انتہائی مصروف دن میں استعمال کرتے ہیں۔ مزید برآں شاپنگ مالز کا دور صرف ویکینڈ پر سفارتی عملہ کرتا ہے، جبکہ ہوٹل کی لابی زیادہ تر خالی رہتی ہیں۔ یہ شہر دنیا کے بیکار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے، مستقبل میں آباد ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کے سب سے ناکام انفراسٹرکچر منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کا عجیب ترین دارالحکومت ہے جو ملک کی بیشتر آبادی کے لیے بیکار ہے۔ کیوڈی ریئل انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسپین۔ آئیے آپ کو دنیا کے ایک ایسے ہوائی اڈے کے بارے میں بتائیں جو 1 ارب یورو کی لاگت سے بنایا گیا لیکن صرف 3 سال بعد بند ہو گیا۔ پھر اسے خریدنے کی پہلی بولی لگائی گئی تو وہ صرف 10,000 یورو کی تھی۔ کیوڈی ریئل انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسپین کی بات کر رہے ہیں جو ایک بیکار میگا پروجیکٹ میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
اسپین یورپ کے اہم سیاسی مقامات میں سے ایک ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے ہوائی اڈے پر روزانہ درجن بین الاقوامی پروازیں آتی جاتی ہیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں موجود ایک مرکزی ہوائی اڈے کی جگہ ایک نیا ہوائی اڈا تعمیر کیا گیا۔ اس نئے ہوائی اڈے کا رن وے یورپ کے 5 طویل ترین رن وے میں سے ایک تھا۔ یہ ہوائی اڈا ہر سال 20 لاکھ مسافروں کو جگہ دے سکتا تھا، لیکن اس کی تعمیر کی توسیع کے منصوبے پہلے ہی اس کی صلاحیت 10 ملین سالانہ تک بڑھانے کے لیے جاری تھی۔ جب یہ 2009 میں مکمل ہوا تو اس کی لاگت تقریباً 1 بلین یورو تھی، جو نئے جدید ہوائی اڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معقول رقم تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 3 سال بعد ہی یہ ہوائی اڈا بند ہو گیا، کیونکہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی نے 2012 میں دیوالیہ پن کا دعویٰ دائر کیا۔ اس کمپنی کے دیوالیہ ہونے اور ہوائی اڈے کے بند ہونے کی اصل وجہ اس کا مقام تھی۔ جہاں اسے بنایا گیا تھا وہ مرکزی ہوائی اڈے کے لیے بالکل موزوں نہ تھا، کیونکہ یہ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور تھا۔ چنانچہ دارالحکومت سے مرکزی شہر کی دوری نے اس کے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ زیادہ تر مسافر طویل پرواز کے سفر سے پہلے ہی تھک جاتے، اس لیے وہ شہر کی طرف سفر کرنے سے گریز کرتے۔ مسافروں کی ناراضگی کے باعث تمام بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اس ایئرپورٹ کا بائیکاٹ کیا۔ اس لیے دارالحکومت میڈرڈ میں واقع پرانے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن کو بحال کیا گیا۔ نتیجتاً تعمیر میں ہونے والے ہوائی اڈے کو ایک چھوٹی ایئر لائن تک محدود کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہاں سے کوئی بڑی ایئر لائن کام نہیں کر رہی، اس لیے 2012 تک اس ایئرپورٹ پر $350 ملین کا قرضہ جمع ہو گیا تھا، اور پھر یقیناً یہ ریزرو شپ میں چلا گیا، جس کے بعد اسے 2013 میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ جولائی 2015 میں جب اسے نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ایک ایشیائی سرمایہ کار نے صرف 10,000 یورو کی پہلی بولی لگائی۔ تاہم اسپین کی کمرشل عدالت نے بولی کو مسترد کر دیا، لیکن وہ بھی پھر آخرکار 3 سال بعد یہ ہوائی اڈا ستمبر 2018 میں 56.2 ملین یورو میں فروخت ہوا۔ الباحہ ہوائی میں ایک شاہراہ $50 ملین فی کلومیٹر سب سے مہنگی شاہراہ ہے، لیکن مقامی لوگ اسے بیکار سمجھتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے آج تک اس شاہراہ پر کبھی سفر نہیں کیا۔ ہم الباحہ ریاست ہوائی کی ایک خوبصورت شاہراہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ $1.3 بلین لاگت سے بنائی گئی تھی، کیونکہ اسے 1960 میں تجویز کیا گیا۔ امریکہ کچھ دفاعی تحفظات تھے، چنانچہ امریکی بحریہ نے اڈے پرل ہاربر کو میرین کورس کے اڈے سے جوڑنے کے لیے ہائی وے بنانا ضروری تھی، اس لیے اسے تعمیر کی تجویز دی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ماہرین ماحولیات اور مقامی لوگوں کا احتجاج تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس کی تعمیر سے یہاں کی وادیوں کا قدرتی حسن متاثر ہوگا۔ ماحولیاتی قوانین اور ارد گرد کی وادیوں کے تحفظ کے لیے راستے میں تبدیلی کے اس منصوبے کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود اس منصوبے پر کام شروع نہیں ہوا۔ پھر 1986 آیا، جب 26 سال کے بعد امریکی کانگریس نے اس منصوبے کو ماحولیاتی قوانین سے مستثنی قرار دیا۔ اس کی تعمیر 1987 میں شروع ہوئی اور 1996 میں مکمل ہوئی، یعنی 1960 میں تجویز پیش کیے جانے کے 37 سال کے بعد شاہراہ مکمل ہوئی۔ ہائی ٹیک سرنگوں میں ٹرانزیشنل ٹل لائٹنگ، ایگزاسٹ پنکھے، ایمرجنسی کال باکس، کراس پکسیجز، ہائی وے میسیجز سائز، لین کنٹرول ڈیوائسز، فائر باکسز، میگنیٹک لوب ڈائریکٹری، کاربن ڈائی آکسائڈ ڈائریکٹر، اسموک ڈائریکٹر، ٹریفک سگنلز، ویڈیو کیمرے، فٹ پاتھ اور بہت کچھ موجود تھا، لیکن ظاہر ہے اس جدید ٹیکنالوجی کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسے تعمیر کرنے کی تجویز دی گئی تو اس کا تخمینہ $250 ملین تھا، لیکن جب 37 سال کے بعد اسے مکمل کیا گیا تو اس کی لاگت 5 گنا بڑھ چکی تھی۔ افسوس، امریکہ یہ ایک بہت بڑے بجٹ میں یہ خوبصورت شاہراہ کسی کے استعمال میں نہیں، کیونکہ لوگ اس شاہراہ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے، جو کہ دنیا کے بیکار ترین میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔